बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, लाइफ लाउंज आपके लाउंज में डॉक्टर इदरीस आपको वेलकम करता हूँ। हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का आपको अंदाज़ा है कि हम स्किन से के मुतालिक बिलखुसूस और मेडिकल से मुतालिक बिलउमूम एक टॉपिक लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और उससे मुतालिक आपको आगाही फराहम करने की कोशिश की जाती है। इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ़ सोशल इश्यूज़ पे भी बात करते हैं। उसके लिए हम उसी फील्ड के मुख्तलिफ़ माहिरीन को मदऊ करते हैं और उनसे बात की जाती है और कोशिश की जाती है कि मुआशरती सतह पे मुआशरे को अच्छे खतूत और बेहतरीन खतूत पे इस्तवार करने के लिए हम अपना किरदार अदा कर सकें। हमारा मकसद अपना पैगाम आप तक पहुँचाना है। आप हमारे लाउंज का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें लाइव कॉल करके अपने क्वेश्चंस और अपने सजेशन दे सकते हैं। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से बहुत मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें भी आ रही हैं और बड़ा दिल दहला देने वाले मनाज़िर भी आ रहे हैं कि जिस इतनी सख्त गर्मी में चलें सिटीज़ में और बहुत सारे एरियाज़ में तो किसी न किसी तरह से उसको बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन जो हमारे चोलिस्तान में और जो हमारे सहराई इलाकों में हो रहा है इस सख्त गर्मी में उनके साथ जो मुश्किलात पेश आई हुई हैं उनको हम कुदरती आफात भी कह सकते हैं और वो उसी लेवल पे हैं। आज कोशिश करेंगे हम कि हम चोलिस्तान से मुताल्लिक जो कुदरती आफात हैं उनसे मुताल्लिक बात की जाए कि कुदरती आफात क्यों आती हैं और इनसे किस तरह से इनको अवॉइड किया जा सकता है कि अगर हम अपने अमाल को, हम अपने लायहाए अमल को बेहतर करें और अपनी ज़िंदगी को इस्लामी खतूत पर इस्तवार करें तो क्या हम इन मसाइल और इन कुदरती आफात से बच सकते हैं। और फिर अगर वो कुदरती आफात किसी इम्तिहान की सूरत में आए या आ जाए तो फिर जो बच जाने वाले लोग हैं उन पे क्या क्या ज़िम्मेदारियां आयद होती हैं कि वो मुश्किल में अपने भाई बहन भाइयों की किस तरह से मदद कर सकते हैं और किस लेवल तक जाके वो उनको उनकी जो मिज़री है, उनकी जो तकलीफ़ है उसको कम कर सकते हैं। इस पे बात करने के लिए मैंने जिन मेहमानों को मदऊ किया है मैं आपका उनसे तारुफ़ करवाता हूँ। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर कामरान सिद्दीक नूरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। प्रोफेसर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। डॉक्टर साहब आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे दूसरे मेहमान वो भी इस्लामिक स्कॉलर हैं और उनका नाम है जनाब कुव्वत अली फ़ातेह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह, आपका नाम बड़ा पसंद आया मुझे, बहुत प्यारा नाम है कुव्वत अली फ़ातेह। और माशाल्लाह जो बैलेंस है बहुत अच्छा है कि कुव्वत यूज़ की जाए हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के उनके नक्शे कदम पे चलते हुए तो आप यकीनन फ़ातेह ही होते हैं। तो हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो स्किन का मौजू आज हमने सेलेक्ट किया है वो है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको पिछले कुछ हफ्तों से हम मुख्तलिफ प्रोसीजर्स पे बात कर रहे हैं। तो आज जिस प्रोसीजर पे बात होगी उसका नाम है IPL। बड़ा कॉमन सा एक मशीन है असल में कि IPL हो रहा होता है। IPL स्टैंड्स फॉर इंटेंस पल्स लाइट। तो IPL से कौन कौन से प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और क्या क्या किया जा सकता है, इस सब पे बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आइए चलते हैं जनाब प्रोफेसर सिद्दीक साहब की तरफ, कामरान सिद्दीक साहब की तरफ, और उनसे पूछते हैं प्रोफेसर साहब बताइए कि जो कुदरती आफात हैं उनकी क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं और क्यों आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमेशा की तरह मुआशरे में एक बड़ा मसला और करंट सिनेरियो में एक आफत की सूरत जो मुल्क अज़ीज़ को फेस करना पड़ रही है उसमें आपने इसे बतौर टॉपिक रखा है और फिर उसमें हमारी सिसकती हुई इंसानियत के लिए इस्लाही पहलू लाते हैं, लोगों की रहनुमाई और गाइडलाइन के लिए काम करते हैं। इस पर आपकी ज़ात को भी, आपके इदारा को भी लाखों मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये मुआशरे को एक कंट्रीब्यूशन के साथ लोगों की इस्लाह का बेड़ा उठाए हुए हैं। अल्लाह पाक इसका बेहतर अजर अता फरमाए आपको। जो स्पेसिफ़िक क्वेश्चन है आपका कि हमारे यहाँ जो आफात हैं, आफात जो हैं वो क्यों आती हैं, तो उसमें बिलाशुबा डॉक्टर साहब जो हमारी अपनी ही कोताहियाँ, हमारी गलतियाँ, हमारी मिस्टेक्स और इज्तिमाई तौर पर जो हमारे गुनाह हैं उनके
جرم کے جو ہے سزا اور وبال کے طور پر اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو اس کو جب ہم ان حالات میں فیس کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہاں اسلام نے پراپر گائیڈ لائن بھی دی ہے کہ جس طرح کے حالات چولستان کے حوالے سے آپ نے ذکر کیے کہ یعنی خشک سالی کی وجہ سے، بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے، پانی کی قلت کی وجہ سے انسانیت وہاں سسک رہی ہے. تو ایسے میں یہ جو مسائل کا سامنا ہم من حیث القوم اور من حیث الپاکستانی کر رہے ہیں، اس میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اجتماعی طور پر توبہ و استغفار کرنی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جانا چاہیے، اپنی جبین نیاز کو جھکا کر اس کی بارگاہ سے ہم سب کو توبہ و استغفار مانگنی چاہیے کہ وہ بھی ہمارے ہی بہن بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے ہی متعلقین ہیں، وہ بھی ہمارے ہی ملک کے باشندے ہیں جو اس کو فیس کر رہے ہیں. اور کچھ بعید نہیں کہ ہم ان برائیوں، ان غلطیوں، ان کوتاہیوں کے سبب اپنے آپ کو بھی ایسے وبال میں، ایسے عذاب میں جکڑا ہوا پائیں. لہٰذا بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی اینڈ بینگ اے ہیومن پرسن، ہم پر کچھ رسپانسبلٹیز سیٹ ہوتی ہیں. تو اگر ہم سب سے پہلی لیئر میں دیکھیں تو بینگ اے مسلم، اللہ پاک نے ہمیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. اس درد دل کے تحت ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جہاں ہمارے ہاں انسانیت سسک رہی ہے، ہم ان کو اس سے بچانے کے لیے، ہم ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، ہم ان کی مدد و نصرت کے لیے اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے اس کا احساس کریں اور ان کے لیے آگے بڑھیں، اپنا قدم بڑھائیں. اور اس سے سب سے بڑی چیز جو یہ ہے کہ جب یہ وبال اور یہ آفت اور یہ تکالیف آتی ہیں، ایسے میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اجتماعی توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، نماز استسقاء کا اہتمام کریں، اللہ کی بارگاہ میں میدانوں میں نکل کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی یہ ہوا کرتا، صحابہ اکرام کے دور میں بھی، تابعین، تبع تابعین کے دور میں بھی، اور تاریخ اسلام جو ہے وہ اس بات کی شاہد ہے کہ ایسے حالات میں امت مسلمہ جو ہے وہ نیلے آسمان کے نیچے رب ذوالجلال کو گڑ گڑا کر پکارتی ہے، اس کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے کہ اللہ پاک اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے اور اپنے عطا اور مہربانی سے باران رحمت عطا فرمائے، تاکہ جو انسانیت سسک رہی ہے وہ اللہ کے فضل اور کرم سے سنبھلنے کی پوزیشن میں آ جائے. ہمیں اسلام نے سارے کے سارے بیسک پیرامیٹرز بڑے تفصیل سے دیے گئے ہیں کہ پہلے تو یہ کہ جیسے اس وقت ہماری جو آفت ہے ہم پہ وہ ہے خشک سالی، بارشوں کی کمی. یہ نہ صرف چولستان چونکہ وہ صحرائی علاقہ ہے، اس میں بہت زیادہ اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں. ہمارے باقی کے اوور آل بھی جو ہے پانی کے ریزروز بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. اس دفعہ گندم کی فصل بھی ٹائم سے پہلے جو ہے وہ پروڈیوس ہوگی، گرمی اتنی زیادہ تھی. تو اب جیسا کہ اسلام نے ان سب چیزوں کے لیے سیٹ پیٹرن دیے ہیں، میں ابھی قوت علی فاتح صاحب کی طرف آتا ہوں کہ اسلام نے ایک سیٹ پیٹرن دیا ہے کہ اگر دیکھا جائے گا، پہلے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ اجتماعی اور انفرادی حیثیت سے کتنا فرق ہے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے، آپ بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاں اسپیشلی ہمارے معاشرے میں کسی چیز کو اجتماعیت پہ ڈال دیا جائے تو ہر کوئی بری و ذمہ ہو جاتا ہے کہ یار مجھے تو خیر ہے، باقی لوگ کر رہے ہیں نا، ان کو کرنے دیا جائے. تو کیا پہلے ہمیں انفرادی سطح پہ اپنے آپ کو ان لائن کرنا ہے، صحیح کرنا ہے، پھر اجتماعیت کی طرف جانا ہے، یا پہلے ڈائریکٹ ہی ہم اجتماعیت کی طرف چلے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا اور آپ کے سیٹ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مدعو کیا اور آپ معاشرے کی اصلاح کے جو ہے وہ موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس سے معاشرے کے لیے اویئرنیس پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین آمین. اور اس کے بعد جو آپ نے مجھ سے انفرادیت اور اجتماعیت کا سوال کیا، تو یہ ایک بڑی اہم گفتگو اور جس کا ایک عام جز ہے میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، کوئی بھی ملت، کوئی بھی قوم دو چیزوں پر چلتی ہے. ایک کسی کا حق ہوتا ہے اور ایک دوسرے کا فرض ہوتا ہے. صحیح. ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے اور دوسرے کا فرض پہلے کا حق ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کی جو پاکستان کے بالخصوص اور پوری دنیا بالعموم اس کی اگر بات کریں تو
ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا حق لینے کے لیے تو جدوجہد کرتے ہیں، لیکن دوسرے کا فرض اپنا فرض ہم ادا نہیں کرتے، اور دوسرے کا حق کھاتے کھاتے ہم جو ہے اپنی جو ہمارا کام ہوتا ہے، جو ہماری شریعت نے یا ہمارے معاشرے نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں لگائی ہوتی ہیں، ہم اس سے قطع نظر کر کے اپنے حق کے لیے دوڑتے چلے جاتے ہیں، جب اپنے اپنا فرض ادا نہیں کرتے اور اپنا حق دوسرے سے چھینتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں۔ سب اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں صرف حقوق یاد ہے، فرائض یاد میں ہم بھول جاتے ہیں، جس وجہ سے معاشرے میں جو ہے وہ ضب و حالی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ان چیزوں کا تعلق اخلاق سے ہے۔ جب انسان کے اخلاق حسنہ، اخلاق انسان کے درست ہوں گے تو یقیناً جو ہے معاشرے میں کامیابی اور معاشرے میں خوشگواری کا ماحول پیدا ہوگا۔ ہمارے معاشرے کی نتاتی کا اور ذلت اور پستی کا سبب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اندر سے قوت برداشت کو ختم کر چکے ہیں، جس وجہ سے اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے اور ہمارے معاشرے کی حالت آپ احباب کے سامنے۔ دوسرا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی ایک حدیث مبارکہ بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اولیاء جو ہیں، جو اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ نوافل کے ذریعے اللہ کی ذات کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑی قابل توجہ بات وہ یہ کہ نوافل اس کو فقط 2 رکعت نماز میں ہم قید نہیں کر سکتے۔ صحیح، اگر ہم یوں کہیں کہ یہ نفل صرف 2 رکعت نماز ہے یا ایک رات پوری جاگ کے عبادت کرنا، تو یہی فقط نوافل میں، اگر اس کو نوافل کو صرف اسی اسلام میں قید کر دیا جائے تو یہ نوافل کے ساتھ بھی وفا نہیں۔ جی کو صاحب 1 منٹ کے لیے میں آپ کو روکوں گا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہم کال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی سر میں فراز بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی فراز صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم ہے۔ جی بتائیے کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میرا ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے یہ جی میرے نا جی یہ پمپلز ڈاکٹر صاحب جب نکلتے ہیں نا جی تو اس کے بعد بلیک نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ میں بہت سی کریمیں بہت سی چیزیں یوز کی ہیں لیکن اس کے بعد یہ بلیک مطلب اسپاٹس کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ ٹھیک، اچھا جی، اور اس کے علاوہ اور کوئی پرابلم ہے آپ کا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب بس یہ گرمیوں میں چونسا ہے نا، ایک تو گردن پہ نشان آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اوپر سے یہ جب دانے اور شاید میتا گرم مجھے نہیں پتا کیا ہے، اچھا، لیکن وہ پھر جب دانے نکل کے چلے جاتے ہیں تو وہ بلیک فیٹ چھوڑ جاتے ہیں، بہت برے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا میں آنسر کرتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ جی فراز صاحب کا کویشچن تھا کہ ان کو فیس پہ دانے نکلتے ہیں، پمپلز، اور اس کے بعد وہ نشان چھوڑ جاتے ہیں جو کہ ان کو بہت برے لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرا انہوں نے پوچھا کہ ان کی گردن پہ بھی جو ہے بلیک نشان پڑ جاتے ہیں، کلر جو ہے وہ تھوڑا ڈارک ہو جاتا ہے۔ تو فراز صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے دانے نکلتے ہیں ان کا تعلق اور گردن کے جو آپ نے مسائل بتائے ہیں دونوں الگ الگ ہیں۔ پہلے ہم دانوں کی طرف آتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ دانوں میں یہ ہے کہ آپ کو جو پمپلز نکلتے ہیں یہ تو ایک ہارمونز کی وجہ سے ہوتا ہے یا لائف سٹائل کی وجہ سے کہ آپ ڈائٹ کیا لے رہے ہیں۔ ایکنی پہ ہم نے پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی، اس کو ہم ایکنی یا پمپل کہہ سکتے ہیں۔ یہ گرمی دانے نہیں ہوتے، ان کا آپ کے چہرے کی سکن کے ساتھ بڑا ریلیشن ہوتا ہے۔ اگر آپ کے چہرہ تھوڑا آئلی ہے، آئل پروڈکشن زیادہ ہے، تو اس میں دانے نکلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اب دانے آپ کو نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اگر آپ ٹائم پہ ٹریٹ کریں، ان کے لیے آپ میڈیسنز لیں تو یقیناً وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو دانہ جس کو آپ پاپ کرتے ہیں یا پھوڑ دیتے ہیں وہ دانہ نشان چھوڑ جاتا ہے، اور اس کا نشان پھر جاتے جاتے بہت ٹائم لیتا ہے۔ وہ نشان جو چھوڑ گیا ہے وہ نشان عام طور پہ پکا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر ہمارے پاس کافی سارے پروسیجرز ہوتے ہیں جن کو کرنے کے بعد اچھے ریزلٹس آ جاتے ہیں۔ لیکن پہلے تو آپ یہ کریں کہ جب آپ کو دانہ نکلے اس وقت آپ جیسے ہی وہ شروع ہو تو آپ کلینامائسین کریم ہوتی ہے یا ایڈاپلین ایک جیل ہوتا ہے جو کہ اسکن اسپیشلسٹ آپ کو لکھ دیں گے، آپ وہ اسی وقت استعمال کرنا شروع کریں تاکہ وہ بڑا ہونے سے یا سسٹ بننے سے پہلے ہی ٹریٹ کر دیا جائے۔
اس کے بعد دوسری چیز آپ یہ کوشش کریں کہ آپ فیس واش کا تھوڑا سا زیادہ اہتمام کیا کریں، اسپیشلی اگر آپ موٹر بائک پہ باہر جا رہے ہیں تو ہمارے ہاں اسموک کا کچھ عنصر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، پولوشن زیادہ ہے، تو اس سے جیسے ہی آپ گھر پہ واپس آئیں یا اپنے آفس میں پہنچیں تو پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ فیس واش کریں، پانی لیں اور صابن سے فیس واش کر لیں۔ دوسرا آپ یہ بھی کریں کہ کچھ میڈیکیٹڈ فیس واش ہوتے ہیں جو ایکنی کے لیے اسپیشل ہوتے ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے چہرے پہ جو آئل ہے اس کو کم کرتے ہیں۔ اگر آپ اتنا کام کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دانے کم بنیں گے، جب دانے کم بنیں گے تو یقیناً جو اسکار مارکس ہیں یا نشان ہیں وہ بھی کم ہی ہوں گے۔ اب آتے ہیں اسکارس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، تو اسکارس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کتنے ہیں، کون سے والے، اس کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، بہت کمپلیکیٹڈ اور ٹیکنیکل ہو جائے گا۔ تو آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اسکن اسپیشلسٹ کو دکھائیں، وہ آپ کو مائکرو نیڈلنگ PRP ہوتی ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ مائکرو ڈرم ابریشنس ہوتے ہیں، ہائیڈرا فیشیل سے بھی آپ کے جو سمپل اگر وہ بلیک ہیڈز ہیں تو ان کو بھی ریموو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر لیزر تھراپیز ہوتی ہیں، پھر تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ کتنے کس طرح کے ہیں۔ تو ان دانوں کے جو نشانات ہیں ان کے جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے آپ کو دکھانا ہی ہوگا، آپ اسکن اسپیشلسٹ قریبی کی اسکن اسپیشلسٹ کو دکھائیں، وہ آپ کو ریکمینڈ کریں گے۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں، اس سے پہلے ناظرین آپ ہمیں واٹس ایپ کر کے بھی ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، اسکرین پہ نمبرز چل رہے ہیں، آپ ان پہ ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور لانچ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ کوئی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ اجتماعی اور انفرادی سطح پہ جو ہمارے حقوق اور فرائض کا جو بیلنس ہے اس کو ہم کس طرح سے اگنور کرتے جا رہے ہیں۔ جی، تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، وہ یوں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں یہ نوافل کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم نوافل کو فقط مساجد میں 2 نفل ادا کر لینے نماز کے ساتھ قید کر دیں گے تو یہ شاید میرے نظریے کے میرے مطابق یہ نوافل کے ساتھ اور لفظ نفل کے ساتھ بھی وفا نہیں، کیونکہ اگر ہم لفظ نفل کو دیکھیں تو اس کا معنی ہے زائد عبادت، صحیح، یعنی کہ زائد عبادت، اس میں استثناء ہے، آپ چاہیں تو آپ یہ عبادت کر لیں اور اگر چاہیں تو آپ یہ عبادت نہ کریں، اس میں اللہ رب العزت نے استثناء رکھا، جبکہ فرض میں استثناء نہیں رکھا اور نفل میں استثناء رکھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زائد عبادت ہے۔ اب اگر فقط ہم اس کو نماز میں ہی قید کریں اور دیگر پورے معاشرتی زندگی سے ہٹا دیں تو پھر اس کا مطلب کہ ہمارے پاس اسلام پھر اتنا ہی رہ جائے گا جتنا مسجد کے اندر ہے، جو ہی ہم مسجد سے باہر نکلیں ہمارا اسلام ختم۔ جی، جبکہ ایسا نہیں ہے، سرکار نے یہی بات امت کو بتانا اور سمجھانا چاہیے کہ نوافل کا تعلق فقط 2 رکعت یا 4 رکعت نماز سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی معاشرتی زندگی سے ہے، آپ کے لین دین سے ہے، آپ کے کردار سے ہے، آپ کے اخلاق سے ہے، آپ کی گفتار سے ہے۔ کنور صاحب ہم بات کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے لائن پہ، کافی دیر سے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہیں؟ اللہ کا بیتنا کرم ہے۔ کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں شہباز طارق بول رہا ہوں ساہیوال سے۔ جی شہباز صاحب، جی، کیا حال ہے آپ کے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کے علاقے میں گرمی کی کیا صورت حال ہے؟ گرمی کی کافی شدت سے ہے گرمی۔ اچھا بتائیے، آپ کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ ہاں جی، میرا ایک جلد کے متعلق ہے سوال جی کہ خارش ہوتی ہے جسم پہ ٹھیک ہے، اور دانے بن جاتے ہیں، اچھا جی تو ان میں ہلکا ہلکا پین بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے تو اس کے متعلق آپ کوئی رہنمائی فرما دیں۔ جی۔ یہ بتائیے آپ کو سارے جسم پہ درد دانے نکلتے ہیں یا کچھ حصوں پہ؟ کچھ حصوں پہ ہوتے ہیں لیکن ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اچھا کبھی جسم کے کسی ایک حصے پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے کبھی وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو کے کسی دوسرے حصے پہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف آپ ہی کو نکلتے ہیں دانے یا گھر میں کسی اور کو بھی ہوتے ہیں؟ گھر میں 2 بچے بھی ہیں، ان کے بھی بن جاتے ہیں کبھی کبھی بن جاتے ہیں۔ ہاں جی، ٹھیک وہ ہے، ان کے تھوڑے سے نا وہ آبلے ٹائپ جس طرح وہ گلے کا ہوتا ہے، اس طرح جی، کے جی۔ دان بن جاتے ہیں۔ جی 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 ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں بس یہی تھا تھوڑا سا یہ جلد کے متعلق۔ ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پہلے کنور صاحب کو میں نے 2 دفعہ روکا تھا، ابھی ان کی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے فرائض اور نوافل کے ساتھ ساتھ، نوافل پہ زیادہ بات ہو رہی تھی کہ جی، حقوق و فرائض کے زمرے میں۔ جی جی،
تو میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ نوافل جو ہیں ان کا تعلق فقط نماز ادا کر لینے سے نہیں ہے، ان کا تعلق انسان کی معاشرتی زندگی سے بھی ہے۔ جب انسان صبح نماز فجر کے بعد اس کا دن کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اپنے معاشرتی معاملات جو ہیں، جو اس کی ڈیوٹیز ہیں، جو اس کی شریعت نے بھی لگائیں اور اس کی معاشرے نے بھی، اور اس کی اپنی جو جابز ہیں ان کو بھی احسن طریقے سے سر انجام دے۔ اگر کوئی سینئر ہے تو جونیئر سے پیار محبت سے پیش آئے، جونیئر ہے تو سینئر سے ادب سے اور احترام سے پیش آئے۔ یہ آپ کے یہ اعمال جو ہیں ان کا تعلق بھی دراصل نوافل سے ہے۔ اولیاء اللہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اور تصوف حسن اخلاق کا نام ہے، اور یہ ذکر اذکار اور یہ نمازیں اور یہ زکوٰۃ اور یہ روزہ، یہ حج، یہ ساری معاملات جو ہیں یہ ان اخلاق، یہ تصوف کے دراصل اخلاق کا نام ہے، اور اس اخلاقیات کو یہ سہارا دیتی ہیں چیزیں۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی غلط چیز پروموٹ ہو رہی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں نماز ادا کرنا اور دیگر عبادات کرنا، اور اس کے بعد اپنے سارے معاملات کو بھول جاتے ہیں۔ صحیح، یعنی کہ اگر کوئی سینئر ہے تو وہ جونیئر کو اس کے حقوق نہیں دیتا۔ اگر کہا جائے تو جو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ نوافل کی تھوڑا سا آپ نے ایکسپلینیشن کی ہے، اگر ہم معاشرے میں جا کے عام لوگوں سے پوچھیں نا تو وہ کہیں گے یا نفلی نماز ہو سکتی ہے یا نفلی روزہ ہو سکتا ہے۔ نفل کو نماز اور روزے تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اس میں ڈیفینیٹلی علماء اکرام کی طرف سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اس بات کا بتائیں، اور جتنی ہم نے اس وقت تک گفتگو کی ہے اس پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ دونوں نے سب سے زیادہ ایمفسس اور سب سے زیادہ آپ نے جو امپورٹنس شو کیا وہ ہے اخلاقیات کی، ٹھیک۔ اور اخلاقیات شروع ہوتی ہے کہ جس کا میں ایک حدیث شریف کا مفہوم پیش کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جملوں میں پوری کی پوری اخلاقیات جو ہے نا وہ جمع کر کے رکھ دی۔ فرمایا کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونا ہے تو آپ کو بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کا پہ رحم کرنا ضروری ہے، اور اگر یہی دو کام کر لیے جائیں تو ہمارا معاذ جنت نذیر بن جائے گا۔ ایک بریک کا ٹائم ہوتا ہے ناظرین، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ تو ہم بات کر رہے تھے اخلاقیات پہ، ہم بات کر رہے تھے قحط سالی پہ، قدرتی آفات پہ کہ ان سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں، جو ہمارے کالر تھے شہباز طارق صاحب، ان کے سوال کو تھوڑا سا آنسر کرتے جاتے ہیں۔ ان کا کویشچن یہ تھا کہ ان کو جسم کے مختلف حصوں پہ دانے نکلتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ کبھی کسی جگہ پہ، تو وہ خارش بھی ہوتی ہے ان کو، اور آبلے سے بنتے ہیں، چھالے بنتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ٹھیک بھی خود ہو جاتے ہیں۔ تو شہباز طارق صاحب یہ کویشچن جو ہے اس کو اس طرح سے بھی لے لیتے ہیں کہ ہوپ فلی لگتا ہے کہ آپ کو الرجی ہوگی، کسی چیز سے الرجی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو آپ کپڑے استعمال کرتے ہیں ان سے الرجی ہو، اسی طرح سے ہو سکتا ہے آپ کوئی صابن جو یوز کر رہے ہیں اس سے الرجی ہے، یا آپ کو جو آپ لے رہے ہیں کوئی آئل یا کچھ لگا رہے ہیں اس سے الرجی ہے، ایکسکیوز می۔ تو ابھی آپ نے اس کا حل جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اس چیز کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، جس چیز سے آپ کو الرجی ہے اس کو اوائڈ کریں، اور جب کبھی یہ دانے نکلیں تو ان کے اوپر فیوسیڈین کریم لگا لیا کریں اگر چھالے بنتے ہیں تو، اگر نہیں ہے تو اینٹی ہسٹامین لیں، اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ابھی پروفیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اخلاقیات اور قدرتی آفات ان کا آپس میں ریلیشن کیا ہے؟ جی، اخلاقیات اور قدرتی آفات جو ہیں، قدرتی آفت تو چونکہ اللہ کی طرف سے ہے اور انسانیت اس وقت سے سکری ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، جی، تکلیف اور کرب میں مبتلا ہوتی ہے، اور جب اس حالات میں ہوتی ہے تو پھر انسانیت کو دراصل وہ جو ہے وہ دعوت دے رہی ہوتی ہے، انسانیت کو جو ہے وہ پکار رہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ بینگ اے ہیومن پرسن اینڈ بینگ اے پاکستانی اینڈ بینگ اے مسلم، ہم پر پھر وہ کچھ رسپانسبلٹی سیٹ کرتی ہے۔ یعنی وہ قدرتی آفت جو ہے وہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم تکلیف میں، کرب میں، پریشانی میں مبتلا اپنے بھائی کی انسانیت کے ناطے سے اس کی مدد کریں، اس کے کام آئیں،
اس کی مشکلات کو کم کرنے کا سبب بنے. جی اور پھر ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ہمیں انہی قدروں پر استوار کرتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری انسانیت کو وہ کسی بھی انداز میں، وہ فار ایگزامپل بیٹی کی صورت میں ہے، وہ بیٹے کی صورت میں ہے، بہن اور بھائی کی صورت میں ہے، بزرگوں کی صورت میں ہے، زندگی کے کسی بھی گوشے سے تعلق رکھنے والے کسی بھی طرح سے انسان سے ہے، وہ نیبرز کی صورت میں ہے، وہ آپ کے سٹیزن کی صورت میں ہے، وہ آپ کے ہیومن پرسن کی صورت میں ہے. تو اس سے باقاعدہ تعلیمات دی ہیں کہ ہر کسی کے رائٹس رکھے ہیں، ہر کسی پر رسپانسبلٹی سیٹ کی ہے. یہی تو حسن امتزاج ہے انسانیت کا، یہی تو معاشرتی زندگی ہے، یہی معاشرتی زندگی کی قدریں ہیں جس پر انسان جو ہے وہ سوسائٹی ممبر بنتا ہے. ٹھیک. شروع میں جب بات انسانیت کی تھی تو اس میں انسان ویرانوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں رہتے تھے، جانوروں کے ساتھ رہتے تھے. یہ جو انسانیت سویلائزڈ ہوئی ہے وہ تعلیمات اسلام کے ساتھ ہی ہوئی ہے. آپ دور اسلام سے پہلے کی انسانیت کو دیکھ لیں تو وہ خواتین کو رائٹس نہیں دیتے تھے، غلاموں کو رائٹس نہیں دیتے تھے، انسانی قدریں جو تھی وہ پامال ہوتی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انسانوں کو انسانیت سکھائی. تو جب اس انسانیت میں ہم آتے ہیں تو پھر کوئی انسان مشکل میں آ سکتا ہے، کوئی آفت میں ہو سکتا ہے، تکلیف میں ہو سکتا ہے، مصیبت میں ہو سکتا ہے، کسی کی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے. تو اس پر رسپانسبلٹی اسلام نے سیٹ کی کہ تم جہاں ایک طرف عبادات ہیں حقوق اللہ کی صورت میں، اللہ پاک نے کہا کہ میں چاہوں تو ان کو معکوف کر سکتا ہوں، ان پر صرف نظر کر سکتا ہوں، مگر اگر تم نے انسانوں کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھا، انسانوں کے ساتھ اچھی ٹریٹمنٹ نہ کی تو اس میں کوئی معافی نہیں ہے، اس میں کوئی معافی نہیں ہے. اس میں ہمیں اس بات سے آگاہی ملتی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بہن بھائی کوئی تکلیف میں ہے، کوئی کرب میں ہے، مشکل میں ہے، تو ہم آگے بڑھ کر اس کی تکلیف کو رفع کرنے کا سبب بنے. میں نے کہا اگر ہم مسلمان ہیں تو اچھے مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ ہم اس کا درد فیل کریں اپنے ہاں اور اس درد کو بانٹنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں، اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس کی کوشش کریں. اگر ہم بینگ اے سٹیزن ہم اپنے نیشنل فادر کی طرف دیکھیں، ہم اپنے بزرگ یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھیں تو انہوں نے کیا کہا؟ ایمان، اتحاد، تنظیم. یہ بھی تعلیمات اسلام ہی کا وہ کرکس تھا جو انہوں نے پاکستان کو بلڈ کرتے ہوئے، پاکستان کو مناتے ہوئے قوم کو یکجا کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک نعرے کی صورت میں دیا، ایک موٹیو کی صورت میں دیا. تو اگر اس صورت میں بھی دیکھیں تو بینگ اے پاکستانی بھی ہم پر ذمہ داری آتی ہے کہ ہم آگے بڑھ کے اپنے چولستانی بھائیوں کے لیے، انٹیریئر سندھ میں جو انسانیت سے سک رہی ہے ان کے لیے، جہاں اطراف و اکناف میں جہاں بھی ہمارے ہاں کوئی آفت زدہ علاقہ ہو، کسی بھی طرح کی آفت ہو، کہیں سیلاب ہو، کہیں تکلیف ہو، کہیں جیسے خشک سالی آج کل چل رہی ہے ایسے حالات ہوں، تو اس میں ہم اپنی استطاعت سے بڑھ کر ان کی تکلیفوں کو بانٹنے کے لیے جب اپنے منہ میں نوالا انڈیلنے لگیں تو ہمیں یہ درد ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی بھائی ہیں جن کو یہ میسر نہیں ہے. جب ہم اے سی کے ایسے رومز میں بیٹھ کر جب ہم ٹھنڈا گلاس کا پانی جو ہے وہ اپنے منہ کو لگانے لگیں تو جب وہ حلق سے نیچے اترنے لگے تو ہمیں یہ تکلیف ہونی چاہیے کہ آج انسانیت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ ایک گھونٹ میسر نہیں ہے. ان کو ہم پانی پلا کر، ان کے ہم کام آ کر تو ہم اپنے دین کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ میں مقرب بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ تو تھا اسلامی اعتبار سے، اور اگر ہم انسانیت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو آگے جا کے بات کرتے ہیں. ابھی جناب قوت صاحب کی طرف جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ فرمائیے گا کہ ایک تو انسان مشکل میں ہے، دوسرا جانور بھی مشکل میں ہے، جو چرند پرند جتنی مخلوقات ہیں وہ سب مشکل میں ہیں، سب پرابلمز میں ہیں. اور جیسا پروفیسر صاحب نے کہا کہ جب ہم وہاں پہ بیٹھ اپنے گھر میں بیٹھ کے پانی پی رہے ہیں تو ہمیں ان کا بھی آنا چاہیے. تو انفرادی طور پہ تو یہ ہے کہ ایک تو ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی ہیلپ کے لیے جو سوسائٹیز کام کر رہی ہیں، جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، ان کو ہم کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
محترم بہت خوبصورت اور اچھی اعلیٰ گفتگو فرما رہے تھے. جیسا آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ بھئی ہم سوسائٹیز جیسے کام کر رہی ہیں اور وہاں تک پانی مہیا کرنے کے لیے جو سوسائٹیز جو آرگنائزیشنز سرگرم عمل ہیں تو ہم ان کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ جو ہے جیسا کہ انہی کی بات کو میں آگے چلاتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک آپ عمرہ جو ہے وہ فرما رہے تھے اور آپ نے یوں کعبہ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ کعبہ تجھ سے زیادہ انسان کی جان کی قیمت ہے, تجھ سے زیادہ انسان کی جان کی حرمت ہے, تجھ سے زیادہ انسان کی جان کی قیمت ہے. تو انسان کی جان, اس کی بہت زیادہ اہمیت اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو جاتی ہے. اب جو سوسائٹیز اور جو آرگنائزیشنز یہ کام کر رہی ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم, چونکہ ہر انسان اپنے لیے تو جیتا ہے, اور اگر انسان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا, اور اشرف المخلوقات ہو کر بھی یہ وہی اعمال کرے جو حیوان کرتے ہیں, جانور کرتے ہیں. وہ بھی کیا کرتے ہیں, ان کا طریقہ کیا ہے, وہ صبح نکلتے ہیں, اپنا کھانا تلاش کرتے ہیں, شام کو اپنا کھانا لے کے آ کے پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں, اور صبح پھر نئے کھانے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں, نئے رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. اگر انسان بھی بالکل ایسا ہی کرے کہ صبح اپنے رزق کی تلاش میں نکل جائے اور رات کو اپنا کما کے لے آئے اور آ کے کھا کے سو جائے, تو پھر اس میں اور اس حیوان میں کیا فرق رہ گیا؟ اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات نے اشرف المخلوقات بنایا, تمام مخلوقات سے اعلیٰ بنایا. کیوں بنایا؟ کہ بھائی تیرے دل میں اللہ رب العزت نے انسان کا درد رکھا. اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا. اشرف المخلوقات اتنا بڑا ٹائٹل اللہ رب العزت نے انسان کو بخشا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات کا درد اگر تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے, تمام مخلوقات سے افضل ہے, تو پھر تمام مخلوقات کا درد بھی اس کے سینے میں ہے. بے شک. اور یہ بات بھی آپ تفاسیر کو مطالعہ کریں تو یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ انسان کے خمیر میں دکھ سب سے زیادہ رکھا ہے, اور اس کے خمیر میں بارش کا قطرہ 1 دن کے برابر ہے. اس میں پھر اختلاف بھی ہے کہ 40 سال ہے, بعض نے لکھا, بعض نے 40 دن لکھا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جو بات میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا, اس کے دل کو تمام مخلوقات کے لیے پھر اتنا اعلیٰ ظرف بھی بنایا. اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی اعلیٰ مخلوق بنا کے دنیا میں بھیجا. وہ چاہتا تو کوئی جانور پیدا کر سکتا تھا, لیکن انسان بنایا. تو اب انسان کا یہ جو ہے اس کا فرض ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بات کی تھی, فرض ہے یہ انسان کا کہ یہ جو چولستان میں جو ہمارے بہن بھائی, اور پھر حتیٰ کہ میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں جانور اتنے زیادہ وہ مر چکے, اور پھر ان کو ایسے پھینکا جا رہا تھا جیسے ہم ٹرک سے نکال کے کوئی اشیاء پھینکتے ہیں. تو یہ حالات ہے وہاں کے. تو جو تنظیمیں, جو آرگنائزیشن, جو سوسائٹیز کام کر رہی ہیں, وہاں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تن من دھن سے ان کی مدد کریں, مال سے, اور اگر ہمارے پاس وقت میسر ہے ہم ان کے ساتھ جائیں تاکہ ان کو احساس پیدا ہو کہ بھائی یہ پاکستان کا علاقہ ہے, چولستان پاکستان کا علاقہ ہے, پاکستانیوں نے ہمیں اس مشکل گھڑی میں چھوڑا نہیں ہے. اور اسی میں ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے کہ بھائی وہاں اتنا کچھ ہو رہا ہے, تو وہ جو صوبے کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو نوٹس لے اور وہاں تک ان کی خدمت کے لیے پانی مہیا کریں, یا جو بھی ان کی ضروریات ہیں ان کو مہیا کرے. اور یہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہی پہلے ہم کورونا کے میجر کرائسس سے پوری دنیا گزر کے آئی ہے. صحیح. آج اللہ رب العزت کی رحمت, اور بارش بھی تب ہوتی ہے جب اللہ کسی قوم سے خوش ہوتا ہے. تو بارش کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کے اندر کوئی خامیاں دیکھی ہیں جو اپنی رحمت کو اس زمین پہ نہیں اتار رہا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی ہمارے اندر خامیاں کیا ہیں, کیا پریشانیاں ہیں, کن وجوہات کی بنا پر ہمارے گناہوں کا جو ہے وہ ازالہ ہمارے چولستان کے بھائی بھگت رہے ہیں. اسی طرح کشمیر میں, برما میں, ایران میں, عراق میں, جہاں بھی مسلمان اہل اسلام یا انسانیت مظلومیت کی چکی میں پس رہی ہے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہمارا کردار کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو ہے اپنا محاسبہ کریں گے, احتساب کریں گے, بہت ضروری ہے. بالکل. یہ فراز صاحب آپ کی بات ہم نے درمیان میں کاٹی تھی, تو اس کو مکمل کر لیتے ہیں, پھر ہمارے ٹائم کا پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, اور میں نے IPL پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب عرض کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ بینگ اے مسلم, بینگ اے نیشنل پاکستانی یعنی ہونے کے اعتبار سے, اور بینگ اے ہیومن پرسن, انسانیت کے اعتبار سے ہم پر بہت بڑی رسپانسبلٹی یہ چیزیں سیٹ کرتی ہیں کہ ہمیں احساس دلاتی ہیں اس بات کا. ہماری سوسائٹی الحمدللہ مسلم سوسائٹی ہے, پاکستانی بڑا درد دل رکھنے والے ہیں, بڑا احساس کرنے والے ہیں, بڑا رواداری کے حامل معاشرے کا جو ہے وہ ذہن رکھتے ہیں, اور وہ بلا شبہ کرتے بھی ہیں. اب اس میں کچھ ایک لیر ہوتی ہے کہ ذرا نم ہو
ہاں تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، بے شک میں وہ اس میں کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہے. اگر میں جب بھی لوگوں سے بات کرتا ہوں تو مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری ہی پرابلم ہے کہ ہم نے، اور اسپیشلی میں تو اس کو علماء پہ زیادہ اور اساتذہ پہ زیادہ ڈالتا ہوں کہ ہم نے، اور پیرنٹس کو، کہ ان کی ٹریننگ ہی نہیں کی، ان کو تربیت نہیں دی، ان کو بتایا ہی نہیں ہے. جیسے نوافل کی بات ہوئی نا، آپ جا کے پوچھیں وہ کہے گا جی نماز کے نفل ہیں اور روزے نفلی ہیں، بس اس کے علاوہ دوسری چیزیں وہ اس میں نہیں آتی. اور اسلام نے تو چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات دیا ہے اور ہر چیز ہمیں عطا کی ہے کہ انڈیویجولی ہمارے تمام رائٹس ریزروڈ ہیں، اور ہمیں بتایا گیا کہ کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں. صرف یہ ہے، اور وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ چینج نہیں ہو سکتی. اب وہ چیزیں صرف اور صرف عوام تک پہنچانی ہے. اور ہمارے لائف لاؤنج کا بھی ناظرین یہی مقصد ہے کہ آپ کے لاؤنج میں بیٹھ کے وہ باتیں جو یا تو جان بوجھ کے نہیں کی جا رہی یا اگنور ہو رہی ہیں، ان باتوں کو کیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو، ینگ جنریشن کو پتہ چلے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں. آپ مختلف کالجز اور سکولز میں جائیں گے نا تو بچے وہاں پہ انہوں نے آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں، چیریٹی آرگنائزیشنز. ان سے پوچھا جائے نا کیوں کر رہے ہیں، چونکہ یہ ہمارے کالج کی آرگنائزیشن ہے، یہ ہمارے کالج کی روایت ہے، اس روایت کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ چیریٹی، یہ جو خدمت خلق ہے، باقی دکھی انسانیت کی خدمت ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑیا کی جو ہے وہ اس کا سامان اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ خدمت خلق ہی تو ہے. اس میں آپ تخصیص یا تفرق نہیں کر سکتے کہ صرف مسلم کمیونٹی کی ہوگی یا اس کی ہوگی یا اس کی ہوگی یا یہ والا. خدمت خلق کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو خلق کے زمرے میں آتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے مخلوق کا درجہ دیا ہے، اس کی خدمت کی جائے. تو ناظرین ایک کوئک سا آئی پی ایل کی بات کرتے ہیں کہ آئی پی ایل جیسا میں نے بتایا کہ انٹینس پلس لائٹ ہے. یہ لائٹ تھراپی ہوتی ہے، بہت ساری اور بڑی سیف اور افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے. بہت ساری جو بیماریاں ہیں یا پرابلمز ہیں یا استھیٹک ایشوز ہیں ان کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو اس کو اینٹی ایجنگ کے لیے آپ کہہ لیں، جو فوٹو سینسٹیوٹی ہے، سن کی ڈیمیج ہے، اس کو ریموو کرنے کے لیے یہ بڑا اچھا اور افیکٹو اور سیف پروسیجر ہے. ہیئر ریموول کے لیے بڑا افیکٹو سیف پروسیجر ہے، اسپیشلی جو باڈی کے ہیئرز ہیں ان کے لیے. اور اس کے علاوہ کچھ پرابلمز ہوتی ہیں جیسے ایکٹینک کیریٹوسس ہے یا کچھ بیماریاں کہہ لیں، پری کینسرس لین جو ہے ان کے لیے یہ ٹریٹمنٹ بڑی افیکٹو ہوتی ہے. اور اس میں یہی چیز کا خیال، جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیکنیکل ہینڈز اور ایکسپرٹ لوگ، جو ایکسپرٹ اور ٹیکنیکل لوگ ہیں ان سے کروائی جائے. کوشش کریں کہ کسی بھی ٹریٹمنٹ کو لینے سے پہلے، کیونکہ آج کل بہت ساری ٹریٹمنٹس بہت ساری جگہوں پہ اویلیبل ہیں، ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں اور ان سے کنسلٹیشن کریں کہ آپ کی اسکن کے حساب سے کون کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ کو زیادہ ضروری ہیں. بعض اوقات آئی پی ایل لیزر سے، یا یہ لیزر نہیں ہے، یہ لائٹ تھراپی ہے. لیزر ایک ڈفرینٹ کوموڈیٹی ہوتی ہے. بعض اوقات یہ زیادہ ضروری ہوتی ہے اور بعض اوقات کچھ سکنس کے لیے دوسری جو لیزر تھراپی ہے وہ زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور اسی حساب سے جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو آئی پی ایل کے لیے سمپل یہ ہے کہ یہ لائٹ تھراپی ہے، اور اس کے لیے آپ نے جو فوٹو ایجنگ ہے اس کے لیے، رنکلز کے لیے اور ان ایون سکن ٹون کے لیے کہہ لیں، اور ہیئر ریموول کے لیے، اور کچھ جو بیماریاں ہیں، جلدی بیماریاں ہیں جن کا جو ٹریٹمنٹ کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے. میں اپنے مہمانوں سے آخری کومنٹس لینا چاہوں گا، دونوں سے دو لائنوں میں، کہ آپ کے خیال میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب ہمیں فرسٹ آف آل دین پر کمٹمنٹ جو ہے اس کو شو کرنا ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی کچھ خاص تعلیمات ہیں، اور اس کی تعلیمات میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ انسانیت کا درد ہے. انسانیت سسکتی ہوئی ہو، انسانیت کرب میں ہو، تکلیف میں ہو، تو اس کے لیے آگے بڑھ کر، قدم بڑھا کر، اپنی ذات سے بڑھ کر اس کا سوچنا. اور جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا حضور کی ذات کے حوالے سے ذکر کریں، تو پھر اپنی ذات سے باہر نکل کے انسانیت کو سمجھتے ہوئے، یعنی وہ بڑھیا حضور جانتے تھے کہ وہ میرے لیے بڑے جذبات اور خیالات رکھتی ہے، مگر وہ چونکہ ایک بڑھیا تھی، وہ اس بات کا حق رکھتی تھی کہ اس کی ہیلپ کی جائے، تو حضور نے اس کی ہیلپ کی.
ہمارے لیے یہ نشان چھوڑے کہ ہمیں اپنی ذات سے، لسانیت سے، باقی ساری چیزوں سے باہر نکل کر انسانیت کے لیے سوچنا چاہیے، اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے، ملک میں جو لوگ تکلیف اور کرب اور مصیبت میں ہوں ان کے لیے سوچنا چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے جو بھی صورت بنے، اگر ہم وہاں خود نہیں جا سکتے تو ہم مختلف آرگنائزیشنز ہیں، چیریٹیز ہیں جو باقاعدہ طور پر اس کو کلیکٹیولی ایکٹیویٹی کے طور پہ وہاں کرتی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کر کے ان کے جو ہے وہ ہیلپ کرنی چاہیے، ان سے کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہاں جو انسانیت سسک رہی ہے یا کسی بھی حال میں کہیں انسانیت تکلیف میں ہو تو ہم اس کے کام آ سکیں۔ جی فیض صاحب، آپ نے بڑا اچھا کلیہ بتایا، میں اس پر پورا یقین رکھتا ہوں، میں آپ کی بات سے 100% یقین کرتا ہوں کہ کسی بھی اچھے کام کے لیے خدمت خلق لے لیں یا کوئی بھی اچھا کام لے لیں، جب تک آپ مذہب کے دائرے میں سے نہیں گزریں گے تب تک اس کی ویلیو آدھے سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کام اچھا ہو، معاشرے میں اس کے اچھے امپیکٹس ہوں، لیکن اس کے جو آپ کی ذات کو اس کے جو بینیفٹس ہونے ہیں وہ وہیں پہ محدود ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی نیت اور اپنے ویژن میں یہ ڈالتے ہیں کہ آپ یہ کام اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ یہ اسلام کا ایک جزو ہے، اسلام کا حکم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو یقیناً آپ کو اس دنیا میں اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا، اور آخرت میں تو اللہ رب العزت بہت بڑا کریم ہے، اللہ کے رسول بھی کریم ہے۔ آپ جب آخرت میں دیکھیں گے کہ وہی باتیں جو آپ نے صرف نیت اسلام کو فالو کرنے کی کر کے کی، اس کے آپ کو کتنے بینیفٹس آتے ہیں۔ جی قوت صاحب۔ جی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آپ کی ایک حدیث مبارکہ کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور ایک جنازہ گزر رہا تھا، جی تو آپ علیہ السلام اس جنازے کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے، مسلمان کا جنازہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا بے شک یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے، کیا یہ شخص انسان نہیں ہے؟ بے شک۔ تو آپ کی اس عمل سے ہمیں، چونکہ آپ نے 2 لائنوں میں کنکلیوڈ کرنے کا کہا تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، آپ کے اس عمل سے یہ بات ازہر من الشمس ہو گئی، اور یہ بات ہمارے اوپر قیامت تک کے لیے عیاں ہو گئی، اور سرکار کا ہر فعل، ہر قول، ہر عمل آپ ایک مرتبہ ارشاد فرما دیں تو وہ قیامت تک کے لیے جب تک اس کو منسوخ نہ کریں وہ حجت بن جاتا ہے۔ بے شک۔ تو آپ کے اس عمل سے ہمیں ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ بھئی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، انسانیت کے بعد پھر اسلام اور پھر سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ کیوں کہ سرکار کے اس عمل سے اور میں یہ چاہوں گا قوت صاحب اس بات کو تھوڑا سا ہم اس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو آڈینس ہیں وہ اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے لیتے ہیں۔ جو سب سے بڑا مذہب ہے، چونکہ اللہ رب العزت بھی اس کو فرماتا ہی ہے کہ مجھے اسلام دین اسلام تو اول جی مقبول ترین، اور اللہ رب العزت نے دین اسلام کو تو پسند فرمایا ہے۔ بے شک۔ لیکن میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ چونکہ اب میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے بھی لیتا ہوں کہ جو خدمت خلق ہے، جو مخلوق کی خدمت ہے، جتنا زیادہ اس پہ زور اسلام نے دیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں دیا، اور وہ خدمت خلق جو اسلام کے دائرے میں رہ کے کی جاتی ہے، کیونکہ کسی بھی طرح سے آپ اگر دیکھیں اس کو تو حدود و قیود کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کہ اگر آپ اس کو میں تھوڑا سا اس طرح سے بھی ایگزامپل مثال کے طور پہ دیتا ہوں کہ اگر ایک کام میں کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے خالق میں اللہ رب العزت ہے اور مخلوق میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ریلیٹیو ہیں۔ تو ریلیٹیوٹی میں آپ کو کچھ چیز اور طرح سے لگے گی، مجھے کچھ اور طرح سے، تو ہر وہ چیز جو اسلام کے دائرے میں رہ کے ہوگی وہ یقیناً سب سے بیسٹ ہوگی، اور اسی کے جو فوائد ہیں یہاں پہ بھی ملیں گے اور آگے بھی ملیں گے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا اس شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب پروفیسر کامران صدیق نوری صاحب اور قوت علی فاتح صاحب، میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی اور ناظرین کے پروگرام لائف لاؤنج میں بیٹھ کے ان سے ان کے دل کی باتیں کی۔ ناظرین اسی کا مجھے اجازت دیجیے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اور یہی وہ درد دل ہے کہ جس نے ہمیں آگے جا کے اس دنیا میں بھی اور آگے آخرت میں بھی ہمیں اس کے اتنے بینیفٹس اور فائدے ہونے ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو کنکلوژن اس طرح سے کرتے ہیں کہ انفرادی سطح پہ بھی آپ توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، درود و سلام کی کثرت کیجئے، کیونکہ یہی ساری بیماریوں اور ساری آفات سے بچانے کا واحد ذریعہ بھی ہے، اور اسی طرح سے اجتماعی طور پہ نماز استسقاء اور باقی کے معاملات کا بھی اہتمام کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اس پرابلم سے نجات دے اور ہمیں آئندہ بھی آفات سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر ادریس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔